अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। आप सब उनको जानते ही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक सर यू। हम आज ज़रा बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब की बात करेंगे कि वो पहले कहते थे कि जी मैंने जो है वो यूरोपियन मॉडल पाकिस्तान में बनाना है, फिर उसके बाद रियासत मदीना की तरफ निकल गए, फिर टर्किश मॉडल पे चले गए और अब वो चले गए हैं चाइनीज मॉडल पे। लेकिन अमेरिका का ये कहना है पाकिस्तान को कि या तो चाइना के साथ रहे या हमारे साथ रहे, यानी अमेरिका के साथ। और इसी तरह की कुछ बात चाइनीज ने भी कही है। तो क्या देखते हैं आप कि कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं और इस प्रॉब्लम से निकलने का हल क्या है? इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके लीडर्स को। और ये बताया जा रहा है कि उनमें से काफी ज्यादा, उसमें इमरान खान साहब ऐसे शामिल नहीं हुए लेकिन बाकी सब लोग थे। तो इस ब्रीफिंग का मकसद क्या है और आप इसको किस तरह देखते हैं? बड़े ज़बरदस्त टॉपिक हैं जी तीनों आपके। जो पहला है ना, आपका जो तबसरा है कि इमरान खान साहब का जो सिस्टम्स के हवाले से कंफ्यूजन है, ये असल में एक उनकी, आप देखें ना, डे टू डे जर्नी जिसको आप कहते हैं ना, कि फ्रॉम नथिंगनेस टू समथिंग चलते हुए मैं देख रहा हूँ। कि उन्होंने जब पहली तकरीर की थी ना, वो बिल्कुल उनका एक अलग वो था, और फिर दरमियान में उन्होंने खुद माना कि हमें खुद पता नहीं था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उसका हल क्या है, हम तो अब सीख रहे हैं। कम अज कम वो कभी कभार सच्ची बात भी जो है वो कर देते हैं, जिससे हमें समझने में ये फायदा होता है। ये जो सिस्टम्स हैं ये ऐसे नहीं हैं। जो भी सिस्टम है, स्वीडन और नॉर्वे का या स्कैंडिनेविया का जो सिस्टम है, उसके पीछे एक फिलोसफिकल ग्राउंड है और उसके पीछे बहुत बड़े हिस्टोरिकल किस्म की वजूहत हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उन कामों के, और उनकी स्ट्रगल्स हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने ही तजर्बात की रोशनी में अपने फेलियर और सक्सेस को सामने रख के, तो तवील तारीखी तजर्बात के बाद, यानी 200 साल 300 साल के तवील तजर्बे के बाद उन्होंने वो सिस्टम डेवलप किए हैं, जिनके पीछे बाकायदा आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं। अब ऐसे ही नहीं कि हम वो लेके आ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे, इस तरह नहीं लेके आया जाता चीज़ों को, कि ये कोई एक्सपोर्ट नहीं है। स्वीडन या नॉर्वे जो है ना, उनकी पहले आप हिस्ट्री देखें कि उन्होंने डेमोक्रेसी को लेके किस कदर स्ट्रगल की है। शुरू में वहां भी इसी तरह जो है डिक्टेटरशिप, बादशाहतें थी, इस तरह के निज़ाम थे, एक्सप्लॉइटेशन थी। पाकिस्तान की तरह चंद मराहत याफ्ता तबकात जो हैं, जैसे आपके 28 खानदान हैं, इस तरह वहाँ पे कुछ लोग काबज थे। दौलत की अन इवन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन थी, गैर मुनसफाना तकसीम थी। तो वो उन्होंने उन सब तजर्बात से सीखा, डिफरेंट रेवोल्यूशंस आए, और एक पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद उन्होंने एक सिस्टम को दुरुस्त समझा, जिसके अंदर अवाम की 100% पार्टिसिपेशन है। और ये की वर्ड है कि अवाम की पार्टिसिपेशन के नतीजे में उन्होंने सिस्टम डेवलप किया। जब आप स्वीडन और नॉर्वे की बात करते हैं, तो फिर आप कभी भी अवाम की नफी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जब कभी भी बात करते हैं सिस्टम की, तो अवाम को तो सबसे पहले, और अपोजिशन को एज ए होल वो बाहर निकालते हैं, तो जिससे ये लगता है कि उनको सिस्टम का पता नहीं। स्वीडन, नॉर्वे, आइलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह वगैरह, इज ऑल अबाउट पीपल। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इन्हीं कंट्रीज में से कुछ ऐसी हैं जिसमें कि वो लोगों से अप टू 49%, बल्कि 50% टैक्स ले लेते हैं। लेकिन वो टैक्स देने वाला कोई नाराजगी का इजहार नहीं करता, वो अपनी जेब से अपनी आमदनी का 50% स्टेट को दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि स्टेट ये पैसे कहाँ खर्च कर रही है। इसी तरीके से जो गरीब तरीन आदमी है, वो भी अगर जॉब करता है तो वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा, और ये अप टू 18% भी बाज़ मुल्कों में है, जो स्टेट को देता है। तो ये जो सिस्टम है, ये अवाम के कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें साथ लेके चलती है। आपका रवैया अवाम के बारे में इंसल्टिंग है, अपोजिशन में आपको हर आदमी चोर, डाकू और लुटेरा नजर आता है, जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी रनिंग डेमोक्रेसी होता है। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट अपोजिशन, हो ही नहीं सकती, ना कभी तारीख में हुई है।
वो आप डिक्टेटर को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप को, जब आपने पूरी अपोजिशन को ही नॉकआउट किया हुआ है, तो व्हाट डेमोक्रेसी यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये तो हो गई ना जी सिस्टम की बात, तो ये उनमें कंफ्यूजन है। चीन के बारे में मुख्तसर अर्ज करूं, वैसे ये बहुत आपने जबरदस्त सवाल उठाया, इसके लिए पूरा 1 घंटा हो तो बंदा बहस करे। चीन जो है ना उसकी आइडियोलॉजी बेस करती है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 100 साल तकरीबात की हैं, तो उसमें वो जो क्लियरली ये कहते हैं कि हम अपनी रहनुमाई लेते हैं कार्ल मार्क्स की जो फाइंडिंग है, उसकी जो तहरीरें हैं और उनका जो आइडियोलॉजिकल आउटलाइन है उसको हम समझते हैं। उनके आप देखें जितने पार्टी के ऑफिसेज हैं उसमें उनकी तस्वीरें वो लटकाते हैं। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कि कार्ल मार्क्स के ज़माने से चला आ रहा है, लिटरेचर है, उसको वो लाजम करार देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के हर मेंबर के लिए, उसका पढ़ना, उसका समझना और उसको उस पर पूरी गिरफ्त होना ज़रूरी है। तो वो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी है। इमरान खान साहब जो हैं वो बाई नेचर और बाई थिंकिंग वो इस्लामिस्ट हैं, अगर फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अगरचे ये रायत में उनको दूंगा, लेकिन इस्लामिस्ट जरूर हैं वो। और उनका बहुत ज्यादा जो है ये जो रियासत मदीना की आड़ में वो बात करते हैं, वो चूंकि एक मुकद्दस चीज है तो जाहिर है कोई उसको अपोज नहीं करेगा, तो लोगों ने ढाल बनाई होती है मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो उसको ढाल के तौर पे यूज करते हैं जी रियासत मदीना। लेकिन अंदर से जो वो आखिर में जाके कंक्लूड करते हैं वो यही है कि मौलायत की क्लैरिकिज्म जो है वो मुल्क पे नाफज हो जी, वो हमने ये कर दिया था वो कर दिया था। तो ऐसे जो है वो जाहिर है कि चीन नहीं बनता। अगर चीन ही बना लें उसमें कोई बात नहीं, लेकिन चीन को आप चीन समझ के चीन बनाए ना, चीन को आप अपनी को ख्वाहिशात के ताबे समझ के तो नहीं बना सकते ना। चीन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिन पे एतराज भी होता है, लेकिन आपको उन पे एतराज नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने चीन की एक्सप्लेनेशन, वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं और मुस्लिम हैं उनके बारे में उनकी एक्सप्लेनेशन मान ली कि जी वो ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हम भी जो है हम समझते हैं कि ये बात बहुत हद तक सही है और मैं इसका कायल हूँ। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि बाज़ जगहों पे मुसलमान जो है ना वो बहुत नाजायज़ किस्म के मुतालबे भी करते हैं। हम लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक दिन जो है ना यूरोप के पाँव पढ़ के वीज़ा लेंगे, दूसरे दिन आके वहाँ उनसे डिमांड करेंगे इस्लाम नाफज करें। ठीक है ना, हम ये देखते हैं, इस पे ये बात गलत नहीं है। तो उसमें अगर फ्रांस मुसलमानों के साथ कोई सख्त रवैया अपनाता है तो उसकी भी रीज़न समझनी चाहिए। चीन का भी इस हवाले से हम जानते हैं कि वहाँ पे कुछ मुसलमान जो हैं वो चीनी सिस्टम को डिसरप्ट करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे और आइडियोलॉजी के नाम पे और रिलीजन के नाम पे, विच इज़ नॉट जस्टिफाइएबल। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप उनको वहाँ इस्लामिज्म फैलाने दें, हम उनको कहते हैं कि आप उनको ट्रीट करें जैसे आप और चीनियों को ट्रीट करते हैं। एनी चीनी, वो मैड्रिन बोलता है या कैंटोनीज बोलता है या नॉर्थ में रहता है या साउथ में रहता है या किसी आइलैंड में रहता है या मेनलैंड में रहता है, आप उन सबको इक्वली अगर ट्रीट कर रहे हैं तो देयर शुड बी नो एक्सेप्शन। तो इस तरह लोगों के अकीदे, नजरिए और उनकी मजहबी ओरिएंटेशन की बुनियाद पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। कम से कम प्राइम मिनिस्टर ये तो कह सकते हैं ना, ये तो कह सकते हैं। तो इसमें अगर चीन नाराज नहीं होता इसलिए कि चीनी स्मार्ट लोग हैं, चीनी जो है वो पूरी दुनिया पे उनकी नज़र है, पूरी दुनिया के हवाले से वो पॉलिटिक्स चला रहे हैं, तो वो छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते। उनको पता है ये जस्टिफाइबल किस्म का क्रिटिसिज्म है, लेकिन उनमें इतनी जरूरत भी नहीं है। इसके बजाय वो कहते हैं हमने चीन का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया लम्सलम विदाउट रेजिंग ए क्वेश्चन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो वर्ल्ड विजन है और जो उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो एक वक्त में एक बात करेंगे, दूसरे में दूसरी करेंगे। और ये जो सिस्टम के दरमियान वो छलांगें लगा रहे हैं गुज़श्ता 3 साल से, रियासत मदीना से लेकर स्वीडन और नॉर्वे तक और वहां से लेकर कम्युनिस्ट चीन तक, चीन ने अभी ऐलान किया कि हमारा मुस्तकबिल सोशलिज्म में है। ये अभी 100 साल तकरीब में ये कहा है ना उन्होंने क्लियरली, उनकी लीडरशिप ने, पोलिट ब्यूरो ने। तो क्या आप पाकिस्तान में ये कह सकते हैं? लेकिन निज़ाम उनका लाएंगे तो फिर उसका नाम क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम है जो चल रहा है खान साहब के साथ। इस पे हम तफसीली किसी वक्त अगर डिस्कस करेंगे कि जो आइडियोलॉजिकल होती हैं
انڈرسٹینڈنگ آف سسٹم اور ان کے درمیان جو کنٹراڈکشن ان کی بار بار کی اس سے آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ جو ہوتی ہے نا ایک ریگولر پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑی پالیٹکس کی 20 سال میں، لیکن وہ مین سٹریم جوڑ توڑ ہے کہ اس پارٹی سے کس کو نکالنا ہے، اس سے کس کو ڈالنا ہے. تو یہ ایجوکیشن نہیں ہوتی. جو ایک باقاعدہ ایجوکیشن ہوتی ہے نا، جو آپ سیکھتے ہیں دنیا کے مختلف نظام، ان میں بحثیں کیا ہیں، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، اکانومی کے کیا اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ اس سے بہت دور ہیں. اور ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ کتاب کوئی نہیں پڑھتے، اس لیے وہ کلیشے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. چلیں جی، گارڈین پڑھ لی یا واشنگٹن پوسٹ پڑھ لی یا کوئی اس طرح کا نیوز پیپر پڑھ لیا، تو اس میں آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی سطحی ہوتی ہے، اس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو سر وہ جو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ 12 موسم ہے، اور کسی نے لکھا کہ آج کل چولوں کا موسم چل رہا ہے، تو وہ مطلب کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز پہ جاتے جا رہے ہیں کہ جی کبھی اس کا نظام لا رہے ہیں، کبھی اس کا لا رہے ہیں، تو کسی وقت یہ بھارت بھی پہنچ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم ہندوستانی نظام لا رہے ہیں؟ تو کیا یہ کسی وقت یہ بھی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لافنگ سٹاف تو بن چکے ہیں نا. یہ تو آپ نے جو کسی کا لطیفہ سنایا، وہ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک مرغا بنایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اعلانات جو ہیں وہ مرغے کے بانگ کی طرح ہیں کہ وہ بانگ کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور یہ اعلان کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ لافنگ سٹاف تو پہلے ہی ہیں. لافنگ سٹاف جو ہے یا سٹاف آپ کہہ لیں، ڈیفینیٹلی، چونکہ کسی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے نا. آپ ریپیٹڈلی اس طرح ایک کنفیوزنگ قسم کی کنٹراڈکٹوری اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بار بار دیں گے تو ظاہر ہے لوگ اتنے تو بیوقوف نہیں ہیں نا، وہ بات کو سمجھتے ہیں. اور تو سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس لیے پروگریس نہیں کر رہا کیونکہ پچھلی گورنمنٹس نے بہت زیادہ لونز لیے تھے، اور حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ نے جتنے لونز لیے ہیں وہ ماضی میں کسی بھی حکومت نے نہیں لیے. انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ سے زیادہ لونز جو ہیں اپنے اس 3 سال کی جو کہنا چاہیے پرائم منسٹرشپ ہے اس میں لے چکے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ یہ صرف دوسروں کے اوپر پچھلی گورنمنٹس کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں اور اپنی کوئی بات نہیں ہو رہی؟ ابھی بھی یہ جیسے ہم آگے اگر بڑھیں اور ہم بات کریں کہ جو بریفنگ دی گئی جی ایچ کیو کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے پولیٹیشنز کو، اس میں نہ جا کر انہوں نے، کیا لگتا ہے آپ کو، ٹھیک کیا ہے یا ان کے مطلب پرائم منسٹر ہی اس میٹنگ میں نہیں؟ یہ بات بہت سے لوگوں کو بہت عجیب لگ رہی ہے. دیکھیں، اس میں یہ 2-3 باتیں ہیں آپ کی ایک بات میں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی بریفنگ میں نہ جانا جو ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ہرگز مطلب تو یہ نہیں نا کہ وہاں جو ہے وہ کوئی ملٹری باسز یا انٹر سروسز انٹیلیجنس کے چیف آ رہے ہیں تو ان کو ان سے کوئی آمنا سامنا کرنے میں کوئی پرابلم ہے. یہ تو ان کو ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کے ریئر پرائم منسٹر میں سے ایک ہیں جو اتنے فریکوینٹلی ملتے ہیں. جس پہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ ہر بات پہ ان کی گائیڈ لائن لینے کے لیے جو ہے وہ ہر کوئی جو بھی ایشو آتا ہے اس میں سب سے پہلے جا کے ملتے ہیں. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پارلیمنٹ سے تو ان کی کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی وجہ سے ہی وہ پرائم منسٹر ہیں. پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، تو یہ سارا نظام پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتا ہے. اگر آپ اس میں پارلیمنٹ کو نکال لیں تو یہ ایک فیک قسم کا جعلی سسٹم بن جاتا ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ دھڑ کے بغیر سر والی بات جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. تو نہ جانے کا پھر مطلب کیا ہے؟ نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو انسلٹنگ رویہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ٹورڈز اپوزیشن اور باقی ممبران پارلیمنٹ ان کے نزدیک اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے ایون بریفنگ لے سکیں. حالانکہ دس واز ناٹ اے ڈیبیٹ. ایک تو ہوتا ہے نا، چلیں آپ ڈیبیٹ اوائڈ کرتے ہیں کہ کوئی کریٹیسزم کر لے گا، جو کہ حالانکہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں برٹش پارلیمنٹ کے اندر یا جتنی بھی اس طرح کی ٹریڈیشنل جو پارلیمنٹس ہیں ان کے اندر پرائم منسٹر اپنے آپ کو ہمیشہ اویلیبل رکھتا ہے سوال و جواب کے لیے، کریٹیسزم کے لیے، چونکہ از آل اباؤٹ دیٹ. وہ ایک ڈیبیٹنگ پلیس ہے.
تو اس میں آپ کہیں کہ ہم کسی ڈیبیٹ میں آ ہی نہیں سکتے، تو پھر جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، اور اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ اس طرح ایک روایات بنتی ہیں کہ 3 سال سے ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں جو 2 دفعہ پارلیمنٹ میں گئے، اور اس وقت گئے جب کہ یہ ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا، تو یہ چیزیں بعد میں جا کے ٹریڈیشن بنتی ہیں، تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کے لیے پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں ایک کافی حد تک پریکٹسز چل رہی ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے ساتھ جن کا کانفلکٹ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی 2-3 دفعہ جو موسٹ امپارٹنٹ ایشوز پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے خود اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بلایا تھا اجلاس، ملٹری ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی میں، گلگت بلتستان کے حوالے سے کنسنسس آف اوپینین ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں بھی یہ نہیں تھے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے، یا ممکن ہے وہ تاریخی طور پہ آگے جا کے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سیو کرنے کے چکر میں ہوں کہ جی میں ان طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان سے باہر رہا ہوں، میں نے تو نہ کسی بریفنگ میں شرکت کی، نہ کسی کا حکم مانا، نہ کسی سے کنسلٹ کیا، میں نے تو وہ کیا کہ جو میرے ذہن میں تھا۔ لیکن یہ بہت زیادہ انقلابی ریڈیکل سوچ ہے، ممکن ہے یہ نہ ہو، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال جواز ان کے پاس اس طرح کا کوئی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح کی بریفنگ میں کیوں شامل نہیں ہوئے۔ سر ایک اسٹیٹمنٹ اور عمران خان صاحب کا ہی آیا تھا، وہ جو کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہی بات کی تھی الطاف حسین کے بارے میں، جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے کہ ملٹری بیس لیے نہیں دی جا رہی کہ یہاں سے وہ کوئی ڈرون اٹیک نہ کریں، ورنہ تو بقول ان کے کہ ہم انگلینڈ پہ پھینک سکتے ہیں ڈرون، کہ اگر ہم نے الطاف حسین کو ہینڈل کرنا ہو۔ اس طرح کا ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ آیا پرائم منسٹر کی طرف سے، اور کافی لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ آپ اگر اس کو آپ نے اگر دیکھا ہو کلپ تو آپ مجھے اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ کلپ 1 منٹ کا ہے، میں آپ کو چلا کے بھی بتا دیتی ہوں۔ 1 سیکنڈ۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، مطلب ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو اس طرح سے دہشت گرد کہے، اور پھر کہے جی ہم وہاں پہ ڈرون مار دیں گے انگلینڈ میں، لندن میں، یا تو یہ بات کافی لوگوں کو نان سیریس لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہ نان سیریس نہیں بلکہ یہ بڑی سیریس بات ہے، اور یہ بڑی قابل اعتراض اس حوالے سے بھی ہے نا کہ انگلینڈ میں کوئی تورا بورا یا اس طرح کے پہاڑ تو نہیں ہے نا کہ جہاں آپ ڈرون مارتے ہیں لوگ غاروں میں چھپے ہوئے ہوں یا کچھ اس طرح ہو۔ وہ ایک بہت ہی بسے بسائے شہر ہیں جہاں بھی جو کوئی ان کا چھپا ہوا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہاں پہ آپ اس طرح کی بات کرنا ہی جو ہے یہ خوف و ہراس پھیلانے والی بات ہے۔ اور انہی چیزوں سے پھر چیزیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، تو کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے۔ اب الطاف حسین کا کوئی پڑوسی اس پہ اعتراض کرے کہ جی یہ آدمی میرے پڑوس میں رہتا ہے اور اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے ہم ڈرون مار دیں گے، تو میں تو غیر محفوظ ہوں، یا وہ کوئی اس طرح کی بات کرے یہ کہیں گے جی اسلاموفوبیا ہے۔ تو یہ پرابلم ہے کہ یہ بہت ہی اس طرح کی غیر ذمہ قسم کی باتیں جو ہیں اکثر کرتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے انہوں نے اسلاموفوبیا کو ہوا دینے کا ایک ٹاسک لیا ہوا ہے، جس کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس نے اپنے آپ کو شاباش دی ہے کہ دنیا میں جو اسلام کے حوالے سے کریٹیسزم کے حوالے سے اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اس کو دبانے میں ہم کامیاب رہے ہیں، یا اس کو انفلوئنس کرنے میں، ممکن ہے دبانے کا لفظ مجھے ایگزیکٹ وہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا جو انہوں نے کہا۔ تو یہ جو بیان انہوں نے دیا اپنے آپ کو شاباش دی کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس حوالے سے ہم دنیا میں اسلامک جو تحریک ہے اور ان سب کی طرف سے مل جل کے تو ہم دنیا کو اس پوائنٹ پہ لا رہے ہیں جس پہ ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ان ملکوں میں زینوفوبیا جو پالیٹیشین پھیلاتے ہیں، زینوفوبیا کا عام آدمی کے لیے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجنبی لوگوں سے
نفرت کرتے ہیں یا ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آپ کے شہر میں آئے جو اجنبی ہے، مثلا پاکستان میں کوئی گورا آ جائے سفید فام یا کوئی افریقی سیاہ فام آ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں زینوفوبیا. تو یہ چیز یورپ میں بالکل انہی کی طرح کے جو کچھ پالیٹیشینز ہیں جن کو آپ یہاں کے فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں، یہاں کے جو جس طرح ہمارے ہاں اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ ہیں اس طرح یہاں کے، تو وہ اس کو ہوا دے کے تو ووٹ جو ہے گریب کرتے ہیں کہ یہ کہیں جی یہ کوئی آیا ہوا ہے، وہ کہاں سے آ گیا جی، یہ چوک میں کون کھڑا ہے جی. تو وہ اس طرح کی ایک نفرت پھیلا کے تو اس پہ چونکہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک آدھ سیٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے اور ان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے یہ پرائم منسٹر صاحب ایگزیکٹلی سیم گیم جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں آن دا ریورس، کہ آپ لوگوں کو اور پاکستان میں عام آدمی کو جو ہے وہ یہ اسلاموفوبیا کا چکر دے کر، حالانکہ کسی کو نہ پتہ ہے اسلاموفوبیا کیا ہے، نہ کسی کو کچھ دلچسپی ہے. پاکستان کے جو لوگ باہر آتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے نا یہاں پہ آتے ہیں معاشی وجوہات کی بنا پہ. وہ اگر آتے بے شک ایز اے پروفیشنل ہی ہیں کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ اکنامک ریفیوجی ہیں، چونکہ وہ شیلٹر مانگتے ہیں سو دے کین میک دیئر لیونگ. اس لیے نہیں آتے کہ یہاں کا کلچر انجوائے کریں، اس لیے آتے ہیں کہ دے کین میک دیئر لیونگ، اور ہو سکے تو یہاں کا کلچر بدلیں. ساتھ میں اگر ان کے بس میں ہو تو یہاں کا کلچر جو ہے وہ بدلیں، لیکن انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول ان کا ہوتا ہے پیسے کمانا، جو کہ ایک طرح کا اکنامک مقصد ہے، اور وہ اپنے آپ کو اکنامک ریفیوجی کے پروسیس سے باہر نہیں نکال سکتے. ریفیوجی جو ہے از ناٹ اے بیڈ ورڈ. ریفیوجی کا مطلب ہے کوئی بھی آدمی جو ریفیوج کلیم کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور پھر اس کے بعد اپنے مقاصد جو ہے وہ اچیو کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ اس کو ہوا دے کے تو ان کے ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ جو پاکستان میں اوورسیز ووٹ کی کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ پاکستان میں ان کا دعویٰ ہے کہ اوورسیز لوگوں کے ووٹ ان کے ہیں زیادہ تعداد میں. اب وہ کیوں ان کے ہیں، اس کے پیچھے یہی باتیں ہیں نفرت انگیز قسم کی، کیونکہ نفرت کے شکار لوگوں کو آپ ایک اور نفرت کا ٹیکہ لگائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی نفرت کا شکار نہیں ہے، ڈیفینیٹلی یہاں ایسے جو ہے اگنورنٹ قسم کے لوگ ہیں، سیاہ فام سفید فام لوگوں میں بھی جو نفرت پہ بلیو کرتے ہیں، اور جو جاہل ہیں اور جہالت کی وجہ سے وہ ہر دوسرے آدمی کو جو ان سے مختلف ہے اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر وہ بال رولنگ شروع کر دے، اس کو رولر کوسٹر بنا دے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ووٹر جو ہیں وہ ہمارے قریب آتے ہیں کہ جی ہمارے خان صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، وہاں سے ہو کے ان کو ہمارا بڑا درد ہے اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. حالانکہ وہ مدد نہیں کر رہے، وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے اندر ڈویژن کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں. وہ اس ملک کے اندر جو پاکستانی بے حالی، غربت اور پسماندگی کا شکار ہونے کے بعد اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور یہاں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، ان کو وہ ایک ایسی پوزیشن میں ڈال رہے ہیں جہاں وہ آئسولیشن کا شکار ہو کے اس سوسائٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں جائیں گے تاکہ ان کو ووٹ ملیں، اور پھر ظاہر ہے سارے ووٹ ان کو دیں گے. چونکہ میں اگر یہاں بیٹھ کے تو اپنے الائنسز وہیں سے بناؤں گا اور یہاں کے ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھوں گا تو ڈیفینیٹلی میں ووٹ وہیں دوں گا. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سمت میں لے جا رہے ہیں وہ، اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. دوسر اس وقت ان کے ایڈوائزرز کہاں ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں؟ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 3-4 دن ہو گئے انڈین جموں کشمیر کی سائڈ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ ڈرونز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، جو ان کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے. اور کئی دن سے اس پہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، ان کے شوز بھی چل رہے ہیں. اور اب ایک دن پہلے جو ہے وہ ایک ڈرون جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن ہے انڈیا کا، اس کے اوپر بھی دیکھا گیا. تو اس کے اوپر بھی بہت شور مچایا بھارت نے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور ان کے ایمبیسی کے اوپر یہ ڈرون کیا کر رہا تھا. چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیمرہ تھا اس کے اندر کیا تھا. تو یہ ایک طرف اس طرح کے کہنا چاہیے کہ اس طرح کی شکایتیں ہو رہی ہیں بھارت کو،
افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، چائنا ہم سے ناراض ہے کہ امریکہ سے بات کر لو یا ہم سے کر لو، تو آخر پاکستان کا بنے گا کیا جب ہر بارڈر پہ جو ہے وہ لوگ ناراض ہوں گے، ہر بارڈر سے ٹینشن آئے گی؟ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم اکانومی کو کھڑا کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ ان کے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، 2 سال تقریباً بس ان کے رہ گئے ان کی گورنمنٹ کے، لیکن حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو ان کے اس بے چینی کی اور ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، جتنے ان کے دعوے تھے، بہت بڑے بڑے ٹال قسم کے کلیم تھے، ان میں سے ایک بھی یہ خود ہی اٹھا کے بتا دیں کہ یہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، بلکہ وہ اپنے پروسیس میں وہ جو ہے لگے رہے کہ یہ قرضہ لینا ہے اور نہیں لینا، یہ پروجیکٹ چلانا ہے اور نہیں چلانا، خود ہی اپنی نفی اور خود ہی اپنے پروسیس میں چلتے رہے۔ ان کا ایک سب سے بڑا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا، اور یہ بات انہوں نے آنے سے بہت پہلے 15 سال سے یہ دہرا رہے تھے کہ اگر پاکستان میں مجھے اقتدار ملے تو انڈیا والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا یہ جتنے معاملات ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ معاملات کیا تھے؟ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگا، یہ جو ڈرون کی آپ نے مثال دی ایک ان نیسیسری قسم کی انٹرفیئرنس ہے نا، یہ نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے ہمارے تعلقات کس قسم کے ہوں گے۔ تو اس فرنٹ پہ تو ہی میزریبلی فیلڈ ٹو ڈیلیور، باقی فرنٹ پہ بھی ظاہر ہے یہی ہوا، لیکن اس فرنٹ پہ اس لیے ہوا کہ اس پہ ان کو کسی طریقے سے موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکیں، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ انڈیا ہو، یا کہیں بھی اور جہاں بھی انٹرنیشنلی آپ کی ریلیشن شپ ہے، یعنی یہ شعبہ جو ہے ان کے دائرہ اختیار سے تقریباً باہر رہا اور اس کو بزنس ایز یوزول کے طور پہ چلایا جاتا رہا ہے۔ تو جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی اب اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ اب ڈرونز کو دنیا میں پیزا ڈیلیوری کے لیے استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو اگر آپ اپنے جو ٹیررسٹ ہیں یا جو لوگ اسی ٹیکنالوجی کو، ظاہر ہے آپ کے ٹیررسٹ بھی گریجویٹ کرتے ہیں نا فرام وٹ ایور دے ور یوزنگ ٹو وٹ ایور دے شوڈ بی یوزنگ، تو اس میں ڈرون بھی ہوگا، اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے کہ پاس واحد آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک اور خصوصاً جو ہے وہ ہندوستان، بھارت اور جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بالکل نارمل سطح پہ لائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوستانہ تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ ہونے چاہیے، اور ان ملکوں کے اندر فری موومنٹ ہونی چاہیے، فری ٹریڈ ہونا چاہیے، فری گڈ اینڈ سروسز ہونی چاہیے، جس طرح کے دنیا کے معظم ملکوں میں ہے۔ اور اس کے بغیر جو ہے نہ آپ ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے عوام کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، یہ بالکل ایک کلیئر قسم کی بات ہے۔ لیکن اس طرف یہ بڑھنے کی ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھنا چاہتے نہیں، اس لیے یہ طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بازیاں اور سٹیٹمنٹس جو ہے لے کے آئے دن آپ کو نظر آتے ہیں۔ سر ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے نا، لاسٹ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، مطلب کوئی کنٹری جو ہے وہ ہمارے اوپر اب اس طرح سے ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو نہیں لگتا کہ ہم کوئی سنسیئرلی بات کر رہے ہیں یا ہم واقعی میں ٹرمز بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے پھر کوئی شرارت ہوگی، پھر کچھ ممبئی اٹیک ٹائپ کا کچھ ہو جائے گا، یا پھر کوئی اس طرح کی بات ہوگی وہ قصاب والی اور کیا کیا کہانیاں جس کو انہوں نے کبھی مانا نہیں، جبکہ اب تو سبھی کو معلوم ہے کہ کیا اصلیت تھی۔ تو ادھر سے جو چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ان کو نام دے دیں یا جو مرضی ان کو نام دیں، لیکن بہرحال یہاں سے جو بھی غلطی ہوتی رہی ہے، جب تک یہ اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں، اب ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اب آئندہ نہیں کریں گے، کون بھروسہ کرے گا؟ اس کے جواب میں یہ ہر دفعہ جو ہے وہ بس یہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ کلبھوشن پکڑا تھا ہم نے ایک جاسوس، اب اس کو بھی واپس کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ہم لوگ کس بات کا تانا مارا کریں گے انڈیا کو۔ میرے خیال ہے ان کو ایک اور بھیج دینا چاہیے تاکہ ہماری ڈیبیٹ میں کچھ تو ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تو وہ جو چیز ہے، جو ہمارا ایک ٹرسٹ ہم کھو چکے ہیں، صرف بھارت سے نہیں ہر جگہ سے، وہ کیسے دوبارہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں یہی بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، دیٹ از دی اونلی پرابلم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی مسائل ہیں سامنے ہیں،
اور دونوں ملکوں کو پتا ہے، انڈیا اور پاکستان کو، کہ ہمارے درمیان مسائل کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے. لیکن ان سلوشنز کی طرف بڑھنے کے لیے ٹرسٹ جو ہے وہ بیسک پری ریکویزٹ ہے، کہ جب آپ ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو کیسے بڑھیں گے. اس کے بغیر نہ آپ کہیں فوجیں کام کر سکتے ہیں، نہ ہتھیار کام کر سکتے ہیں، نہ ٹینشن کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو دوسرے پر بھروسہ نہیں کہ ری ایکشن میں دوسرا کیا کرے گا. تو اس لیے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے. تو وہ پریکٹسز میں آتا ہے. اب پریکٹسز میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، ہم نے پہلے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی، اب اس میں جو بات ہوئی، جو لوگوں کو بریفنگ دی گئی، اس میں ایک کیس بڑا دلچسپ سامنے آیا جو کہ بہت عرصے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بڑے لوگ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دوسرے تیسرے، جس میں پارلیمنٹرین علی وزیر کی گرفتاری کا ایشو ہے. تو اس پہ یہ چیز سامنے آئی. اب ظاہر ہے کہ ہم بریفنگ میں تو نہیں تھے، لیکن ہمیں جو سنائی دی باقی لوگوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ اگر علی وزیر معافی مانگے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اس میں اتنی بڑی سنجیدگی اور اتنی بڑی گہرائی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مغرب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں اب کوئی ملک جس میں رول آف لا نہیں ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ اس طریقے سے کبھی بھی نہیں بن سکتا، نہ وہ اکانومی کے حوالے سے، نہ پالیٹکس، کسی بھی طریقے سے. کیونکہ اس میں بھی وہی ٹرسٹ ڈیفیشنٹ والی بات آ جاتی ہے کہ اور سر سوری آپ کی بات کاٹوں ایک سیکنڈ کے لیے، کہ وہ علی وزیر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ہی فیملی کے 17 ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں، اور انہی کی مہربانی سے، ان ایجنسیز کی مہربانی سے ان کے خاندان کے 17 لوگوں کو مار دیا گیا. ان سے یہ معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ان کو دیکھیں کہ وہ باقاعدہ ایک کورٹ سسٹم کے اندر ہیں، وہ بہت سارے کورٹ سے ہو گزرے ہیں جہاں پہ ان کی بیل ریجیکٹ کر دی گئی. تو وہاں کا جو کورٹ سسٹم ہے اس کے منہ پہ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ایسے ڈرامہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہائی کورٹ پلے کر رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ پلے کر رہا ہے، اور اندر یہ حالت ہے کہ آپ کے سامنے ایک بے گناہ، ایک ملزم ہے یا جو بھی شخص ہے اس پہ کوئی الزام ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو آپ بجائے اس کے فیکٹس اور اس کے انصاف کے تقاضے دیکھنے کے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اسٹیٹ کی پاورفل جو سیکٹرز ہیں ان کی پالیسی کیا ہے، تو آپ اس کے مطابق ڈیسیجن کریں. تو یہ رول آف لا کے منہ پہ سب سے بڑا تماچا ہے. اور رول آف لا کی بیسک ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو قانون کی نظر سے دیکھتے ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، when it comes to their protection یا when it comes to deliver justice، تو اس میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اگر یہ کہتا ہے کہ دوسرا آدمی معافی مانگے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو بیچ میں کورٹ پھر کہاں رہ گئے، یا ان کا رول کہاں پہ رہ گیا. یہ تو پورا ڈرامہ اوپن ہو کے ایکسپوز ہو کے آپ کے سامنے ٹیبل پہ آ کے گر گیا، پورا اسکرپٹ، کہ پھر آپ کا سسٹم کہاں پہ ہے، آپ کی پارلیمنٹ کہاں پہ ہے. آپ کے ارد گرد پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اس کی بچنے کی ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگے. تو باقی کورٹ جو ہیں، پھر پارلیمنٹ کا جو اپنا رول ہے، ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ ساری چیزیں کہاں گئی. یہ ڈرامہ ہے، یہ ٹوٹل ڈرامہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. نہ آپ کے پاس رول آف لا ہے، نہ آپ کی جو سپریم اتھارٹی والے ادارے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن کر سکیں. اگر کوئی پارلیمنٹ ہوتی تو یہ اس معاملے پہ بہت بڑا سٹینڈ لے لیتی کہ آپ نے ہمارا ایک کالیگ جو ہے اس کو اس طریقے سے ان نیسسریلی اور انفیئرلی آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے کریمنل، اینڈ ہی از ناٹ اے کریمنل آفٹر دس اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو اس طریقے سے اب ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اب ایک پولیٹیکل پریزنر ہے. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی از اے پولیٹیکل پریزنر. لیکن سر ہم سے معافی مانگے تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا بجائے علی وزیر کے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بہت بڑا تماچا ہے نا ہر چیز پہ. جو بھی آپ کا سسٹم ہے اس کا مطلب ہے کہ دس از آل فیک، یو آر جسٹ پریٹینڈنگ، یو نو، اینڈ دس از ریئلی unsettling for everybody who believes in rule of law.
یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے میرے لیے، شاکنگ. بالکل جتنا بھی بالکل نا جی. لیکن سر انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور کیونکہ یہ ایک سینٹینس ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کہ اگر مطلب یہ کیا ہے، یہ بادشاہ ہیں، یہ سعودی عرب کا نظام چل رہا ہے، یہاں پہ بادشاہت چل رہی ہے کہ کسی ایک آدمی کے معافی مانگنے سے دوسرا جو ہے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ معافی کس بات کی مانگے. اگر کوئی بات وہ کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے اپنے خاندان کے اتنے لوگ مار دیے گئے، اور پھر آپ اسی سے معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں بجائے خود معافی مانگنے کے کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں جو بادشاہت کی آپ نے ذکر کیا، تو بادشاہت جو ختم ہونے کی پہلی نشانی کیا تھی کہ جب ان ملکوں نے طے کیا کہ بھائی ہمارے ملک میں کسی ایک آدمی کی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوگی، بلکہ رول آف لا ہوگا. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا. تبھی تو بادشاہت کی جگہ ڈیموکریسی اور یہ جو انسانی ترقی کے سارے چیزیں وہ سامنے آئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ فیک ڈرامہ جو ہے وہ بالکل سامنے ایکسپوز ہو گیا بہت برے طریقے سے. سر ایسے تو کل کو حافظ سعید نے بھی کہہ دینا مجھے معاف کر دو، تو انہوں نے اس کو معاف کر دینا اٹھا کے، چاہے اس کو ساری دنیا ٹیررسٹ بولے، لیکن انہوں نے کہنا ہے کوئی بات نہیں، ہم سے تو معافی مانگ لی ہے. کہ مطلب کچھ عجیب و غریب قسم کا یہاں پہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. خدا حافظ. تھینک یو.